Education television channel, and I'm your host, Mahamarif Khwaja. The conference recording has started. On Graduate Education Policy 2023, and the title is Governance of Doctoral Education. For this, we have with us our very honorable guest, Professor Anwarul Hasan Gilani. Professor Anwarul Hasan Gilani is currently holding the position of consultant and in charge of quality assurance at HEC. He has served for over 30 years at Aga Khan University, where he supervised research of 20 PhD graduates and also served as the Director PhD Program in Health Sciences. He also served as the Chairman of Pakistan Council of Science and Technology and Vice Chancellor, University of Haripur, before joining HEC. Professor Gilani remained associated with HEC in different forms, and HEC bestowed upon him the title of Distinguished National Professor in 2024 and Lifetime Academic Achievement Award in 2011, in addition to 3 civil awards by the President of Pakistan, including Hilal Imtiaz. Other guests who would assist Professor Gilani in today's session are Dr. Ubaidullah Anwar, Deputy Director QAD, and Ms. Chandni, AD QA. Let's welcome them to the studio. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, ma'am. Ji, wa alaikum assalam. Sir, the whole program is about governance of doctoral program and how this PhD is different from other PhDs. Thank you very much. This is though very simple but very important question that you ask for. PhD degree, we all know, this is the terminal degree or the highest degree in any field, particularly in academia. But its quality, I mean, of course, the quality of every program is important, but since this is a terminal degree, the last degree, it puts that extra responsibility to ensure quality of this PhD program. Secondly, the other degrees, usually we say the reputation of the university is very important. I mean, look at this is a Harvard graduate, this is an MIT graduate, this is the graduate, this is the thing. But PhD degree, not only the university, it is not linked only with university, but the supervisors. The main difference between other degree is it is linked entirely with university. Here comes the role of a supervisor. Sometimes a average university, but the supervisor is of international stature, and the training could be better than a higher university, high rank university, but research done under a average supervisor. So the role of the supervisor, the major difference between PhD and the other degree is here the role of supervisor is very important. In other degrees, in the classroom and others, multiple teachers are there. All those are equal. All equal opportunity to everyone. Here, role of a supervisor in the same university, different levels of supervisor. There could be different high quality. There could be, one top class, his student would be different. Even within one department. The level of student could be different depending upon who supervise. And even within a supervisor, the level of each individual student could be different depending upon the caliber of the student. So this is what I mean is the role of supervisor is very important. That's why, and hence we will be discussing, you may like to discuss further, what are the supervisor's role and other things. Thank you. Okay, so I would like to ask, what are the minimum requirements for becoming a PhD supervisor under the revised policy? Thank you very much. Yes, there are a number of requirements. Of course, the first one is the qualification. Of course, one got to be a PhD. If you are supervising a PhD, you got to minimum hold a PhD. But not every PhD is allowed to supervise PhD student. There are certain other requirements which are essential. So he or she should have some experience. I mean, different universities have different standards. HEC has set out different standards. You got to have certain post-PhD experience, 1, 2, 3, 4 years. In addition to this, there got to be, he or she should have
acquired training after doing PhD. I mean, on one hand, PhD degree is the highest terminal degree, but yet this degree is a beginning of research. I mean, academia. In academia, this is a beginning. So in other words, PhD karne ke baad, it's not necessarily mean that he or she is expert. By having a PhD, you simply learn how to do research. کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی وداؤٹ ہیونگ اے پوسٹ ڈاکٹرل ایکسپیرئنس از لائک اے ایم بی بی ایس وداؤٹ ہاؤس جاب. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جب تک اب ہاؤس جاب نہیں کرتے اس وقت تک انڈیپینڈنٹلی آپ پیشنٹ کو اپنا ٹریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی جب تک آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس جو ہے سینئر کے ساتھ مل کے مینٹرشپ نہیں لیتے اس وقت تک جو ہے آپ کی وہ پوری ٹریننگ نہیں ہوتی. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سپروائز. تو یہ سرٹن ڈگری آف ٹریننگ ہمارے ایچ ای سی میں ایک ہمارا ادارہ ہے, ایک سیکشن ہے ہمارا ناہی نیشنل نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن. تو یہ ہم نے پروگرام یہ سیٹ کرتا ہے, فریش پی ایچ ڈی کے لیے ٹریننگ کا انتظام کرتا ہے. اگر اس کے کسی کے پاس اس کے موقع نہیں ملے اس کو تو گھر بیٹھے آن لائن جو ہے وہ بھی موک سے ہیں, اپنا پروگرامز ہیں, کورسز ہیں شارٹ, وہ اٹینڈ کر سکتا ہے جس میں ایکڈیمک ایتھکس ہیں, سپرویژن ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں اس میں اس کی ٹریننگ چاہیے. پھر اس کے بعد ریسرچ کا اس کا ایکسپیرینس چاہیے. اس نے پی ایچ ڈی کے دوران اس سے ہو سکتا ہے ایک پبلیکیشن کی ہو, 2 کی ہوں, لیکن اس کے بعد فردر اس نے ریسرچ کی ہوئی ہو, پبلیکیشن اس کی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی وہ چاہیے, ریسرچ کا ایکسپیرینس چاہیے. اس کے بعد ہاں بالکل, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پوسٹ پی ایچ ڈی ایکسپیرینس چاہیے. اس کے علاوہ پھر میں نے کہا کہ دس از ہیوج رسپانسبلٹی ہے, تو اس میں مینٹرشپ کی کوالٹی جو ہے وہ بھی چاہیے. مطلب پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑا ایک معصوم سا ہوتا ہے کہ اس کی ایج کس ایج میں اکثر شادی شدہ ہوتے ہیں, کئی کے پاس مسائل ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی کے مسائل ہوتے ہیں. پی ایچ ڈی اٹ سیلف از اے ویری ڈیفیکلٹ. اس کے اندر اکثر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو اس لمبے عرصے کے دوران بڑی کمپلیکیشن, بڑی بات کا ڈپریشن میں بھی کئی اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں, بات کا ان کو پرسنل ایشوز ہو جاتے ہیں. تو سپروائزر کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک تو اپنی ایکڈیمک انٹیگریٹی بھی ہو اور اس کے اندر مینٹرشپ کی کوالٹی بھی ہو, مطلب سے اس کو اپنا سبجیکٹ کے وہ ایکسپرٹ ہو, اس کے اندر ایک اچھا اپنا ہی شوڈ بی ایکسیسیبل, مطلب آلسو اپنا تو رسپانسبل بیہیویئر جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہاں Sir, a number of questions emerge from this answer, and I'm sure the audience would be interested to know what is adjunct professor and what are the publication requirements for different broad subjects and clarification on post PhD experience. Ji, thank you very much. Thank you very much for asking this question. In fact, this is the equality which should, I mean, this is also one of the requirement which I missed in the previous question. کہ وہ supervisor جو ہے he or she must be a regular faculty member or holding the title of adjunct professor. So no, it is very important. Everyone knows what is regular position, but adjunct faculty is something may not be everyone is fully familiar with. So this is something which is a contractual appointment or contractual or the temporary appointment at another institution with holding the primary responsibility in his or her parent university. اور اسی ایڈجنکٹ پروفیسرشپ کے لیے امپورٹنس ہے کہ ہی اور شی مسٹ ہولڈ اے ریگولر پوزیشن ان ہز اور ہر پیرنٹ یونیورسٹی. جبکہ وزٹنگ پروفیسرشپ جو ہے ہی کوڈ بی اے ریگولر, ہی کوڈ بی اپنا میں ریٹائرڈ ہوں اس وقت, کسی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے, پھر بھی میں وزٹنگ پروفیسر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہوں. ایڈجنکٹ پروفیسر کیونکہ ریگولر فیکلٹی پوزیشن ہولڈ کر رہا تو ہی اور شی از الاؤڈ بائی ایچ ای سی ٹو سپروائز پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ. جبکہ وزٹنگ پروفیسر جو ہے وہ کیونکہ ٹیمپریری پوزیشن ہے تو ہی وزٹنگ پروفیسر از ناٹ الاؤڈ ٹو سپروائز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ. میں اپنی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, پریکٹیکل ایگزامپل. I was holding a regular position at the Aga Khan University for over 30 years. Lekin I also held the title of adjunct professor at the University of Karachi. وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس وقت اس کا نام تھا HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری, اب اس کا نام ہے انٹرنیشنل سینٹر آف
کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز. اس وقت پروفیسر اطورما اس کے جو تھے وہ ہیڈ تھے, تو میں اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈجنکٹ پروفیسر تھا. اور آؤٹ آف 20 PhD that I produced, over 12 PhD students were enrolled at the University of Karachi, and I was supervising them at adjunct professor. مجھے کیوں ضرورت ہے, تو ایڈجنکٹ پروفیسرشپ ایک کامن دونوں کی انٹرسٹ تھی. آخر یونیورسٹی میں اس وقت PhD پروگرام نہیں تھا, تو میں I was very clear in my professional career کہ I got to supervise number of PhD کیونکہ میرے سبجیکٹ میں PhD نہیں تھے. HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کیمسٹری کا تھا, ان کو بایولوجسٹ کی ضرورت تھی, تو ہمیں دونوں کو ضرورت تھی. دے آفر می دس پروگرام. تو اس کی فردر تفصیل تو یہ ایک کمپوننٹ ہے کہ ایڈجنکٹ پروفیسر جو ہے how this do they work. Okay. Sir, let's discuss these questions one by one, and we can start with post-PhD experience. What post-PhD experience is required to supervise a PhD student research? As I mentioned, the fresh PhD is not allowed to supervise PhD student as a major main supervisor. So initial at least couple of years, a fresh PhD faculty member is expected to co-supervise a PhD student with his senior colleague so that he or she learn from the seniors. And then in his or her third year, he is allowed to take only one PhD student as a main supervisor. In his second year, in his fourth year, he or she is allowed to take two PhD students. In his or her fifth year, supervisor can take up to 5 students. So this is a gradual process of supervision so that initially he learns not only the subject matter, also he or she learns how to supervise. This is a field, this is an art, how to supervise. Sometimes outstanding scientists may not necessarily be outstanding supervisor because there are certain other qualities, how to deal with the student, how to offer a mentorship component to a PhD student. Okay. What are the publication requirements for different broad subjects? جی یہ سبجیکٹ جو ہے میں بھی اس کا آنسر دے سکتا ہوں, لیکن یہ کہ اپنا سمپلی میمورائزیشن کا ہے, تو میں اپنے کولیگ ہیں اپنا ڈاکٹر عبید اللہ کہتا ہوں کہ اپنا کہ ریکوائرمنٹ کو جو ہاں جی تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. جی میم, ایز یو نو دیٹ ایوری criteria given in the policy is driven by a principle working behind that, and there is a principle also working behind this criteria as well, that is the researcher supervisor must be a active researcher. So how this principle is operationalized, here's the criteria. اس میں سب سے پہلے جو پالیسی بتاتی ہے وہ پالیسی divides the discipline into 3 major categories. One is the science, second one is the social sciences, and third is the humanities and arts. And criteria for the sciences is a little bit stringent compared to the social sciences, and again for the social sciences again a little bit stringent compared to the arts and humanities. For social sciences, for instance, یہ کرائٹیریا جو ہے وہ ہے since the principle refer to the principle, a researcher supervisor must be an active researcher. So the criteria is at least one publication after PhD in W category in last 3 years. اب اس کو دیکھیے کہ in last 3 years. So what our intention is the quality of publication, and also the time factor is also associated with it. So to ensure that the supervisor is an active researcher. So basically the principle working behind is the activeness of a supervisor in research. The second criteria اس کے درمیان میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یا تو وہ in last 3 years جو ہے وہ active researcher ہو, اس میں publication اس کی one publication in W category, یا پھر لاسٹ 5 years میں پبلیکیشن ہو ایکس کیٹیگری کے اندر لاسٹ 5 years. اٹ از فار سائنسز.
And as I already informed you that the criteria for the social sciences is a little bit relaxed compared to the social sciences. تو sciences میں جو پہلا criteria ہے وہ تو یہی ہے کہ last 3 years کے اندر جو ہے وہ W category ہو. But for after اگر ہم وہ criteria پورا نہیں کرتا کوئی بھی supervisor جو potential supervisor ہے prospective supervisor تو وہ last 5 years کے اندر X and Y category میں ہو. اور یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے جو ریویورز ہیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ یہاں ایکس اور وائی ہے. اٹ مینس کہ ایٹ لیسٹ ون پیپر مسٹ بی ان ایکس اینڈ 4 in Y category, but the number of paper in X category is we expect that the professor, the supervisor who is applying for supervision should have more papers in the X category for social sciences. And now come to the arts and design, arts and humanities. Again اس کا criteria پچھلے دونوں کی نسبت تھوڑا سا جو ہے وہ کم ریلیکسڈ ہے. اس میں جو پہلا ہے لاسٹ 3 ایئرز میں آفٹر پی ایچ ڈی ود ان لاسٹ 3 ایئر آفٹر پی ایچ ڈی وہ ہے ایکس کیٹیگری, اور پھر آگے جو دوسرا ہے لاسٹ 5 ایئرز والا وہ ایکس اور وائی ہے. یعنی یہاں پہ ہم نے ریلیکس کیا ہے, چاہے وہ ایکس کرے لیکن جب ہم نے ریلیکس کر دیا تو فنڈامنٹل تو پھر وائی بن گیا اس کے اندر. تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ. Okay. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. Okay. Sir, as we have already talked about adjunct professor and it's different from visiting professor, knowing that adjunct professor will work at university with adjunct professor title while holding regular position at parent university, will he be given the double strength of a PhD student? جی تھینک یو ویری مچ. لیٹ می اگین کلیریفائی فردر. اس میں ایڈجنکٹ پروفیسرشپ کا دوبارہ کوشچن پوچھا تو میں ایڈجنکٹ پروفیسر میں جو میں نے پہلے باتیں کی اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, وہ یہ کہ بھئی ہی اور شی از اے فل ٹائم ریگولر فیکلٹی ایٹ ون پیرنٹ یونیورسٹی, جہاں سے وہ سیلری لے رہا سپروائزر. جہاں پہ ایڈجنکٹ پروفیسر ہے وہاں پہ وہ سیلری نہیں لے رہا. 2 سیلری ایک وقت میں وہ نہیں لی جا سکتی انلیس کہ وہ اپنا کوئی اور اسپیشل ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. تو obviously this is done with the mutual context of the both universities. وزٹنگ پروفیسر جو ہے وہ سیلری لے سکتا ہے ایز اے مینشن کہ اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پہ فیکلٹی پوزیشن ہولڈ کر رہا ہو. نان فیکلٹی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں ریٹائر ہوں آئی کین اسٹل بی اے وزٹنگ پروفیسر سم ویئر ایلس, تو وہ اس کی ریمونریشن لے بھی سکتا نہیں بھی لے سکتا, دونوں اس کے اندر پاسبلٹی یہ ہے. لیکن وزٹنگ پروفیسر از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک سپروائزر کیونکہ دس از اے ٹیمپریری ارینجمنٹ, جبکہ سپرویژن از اے ہیوج ریسپانسبلٹی. وہ ایڈجنکٹ پروفیسر جو ہے اس کے پاس کیونکہ ریگولر پوزیشن ہوتی ہے تو وہ اس کو وہ ایک بائنڈنگ ریسپانسبلٹی ہے تو وہ لے سکتا ہے اپنا سپرویژن. اس کے لیے جو ہے ہاں یہ کوشچن آیا کہ لوگ سنس ایڈجنکٹ پروفیسر ہولڈ ٹائٹل آف 2 یونیورسٹیز, ایٹ ون یونیورسٹی ہی از اے پروفیسر, ایٹ ادر یونیورسٹی ہی اور شی از اے ایڈجنکٹ پروفیسر. تو کیا دونوں یونیورسٹی کے نارملی ایک سپروائزر کو میکسیمم 5 اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی الاؤڈ ہوتے ہیں, تو کیا اس کو 5 اس یونیورسٹی میں یا 5 اس یونیورسٹی میں کیا اس کو 10 اسٹوڈنٹ الاؤڈ ہے؟ آنسر از نو. The adjunct professor will have maximum of a total of 5 PhD students, including both institutions. اگر آپ جہاں پہ وہ adjunct professor ہے وہاں پہ وہ 2 PhD supervise کر رہا تو at his or her parent university وہ 3 اپنے PhD کو لے سکتا. اگر ادھر ایک لے رہا تو وہاں پہ 4 لے سکتا. The total number of PhD of a supervisor, be it a regular or be it adjunct professor, will not exceed a 5 PhD student. تو یہ concept اس کا ہوگا. So what's the supervisor to student ratio? جی supervisor to student ratio جو ہے that depends as far as PhD is concerned, this is 1:5 as mentioned. But total 1 to graduate PhD student, graduate کا مطلب یہ ہے کہ both MPhil and PhD student جو ہیں وہ that is maximum limit is 1:12. اگر فرض کیجئے کہ کسی کے پاس کوئی PhD اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو he or she can take up to 12 MPhil student. اگر کسی کے پاس 5 PhD اسٹوڈنٹ ہیں تو remaining 7 student he can take MPhil 7 student. Total number of student MPhil plus PhD not beyond 12. 12 is the maximum limit
for a supervisor. جی. Okay. Sir, the policy emphasizes training for supervisors, and what courses or certifications are required, and how do they enhance the research, ethics, and supervision quality? جی, as I mentioned کہ PhD is just a beginning of learning, not the end. نہ تو اس کے لیے فریش PhD کو ٹریننگ کی ابھی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے وہ اپنا کسی انفارمل ٹریننگ یہ ہوتی ہے اس کی کہ پہلے سینئر کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اپنا یونیورسٹی کے ساتھ, فارمل ٹریننگ ٹیچنگ وغیرہ, اور دوسرے اس کے اندر اسپیشل ایتھکس ہیں, مینجمنٹ ہیں, اور گورننس کے ایشوز ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں پبلیکیشن کے ہیں, سارے ایتھکس وغیرہ ساری چیزیں, تو وہ کمپوننٹ جو ہے ہمارے ہے نہ ہی جو ہے نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن, یہاں پہ ہمارا ٹریننگ کورس ہے, تو فریش PhD کے لیے جو ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے. اس کے علاوہ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ گھر بیٹھے بھی آن لائن کورسز ہیں جس میں اکیڈیمک ایتھکس ہے, اس کے اندر جو ہے پبلیکیشنز ہیں, اور اس کے اندر جو ہے سپرویژن کی کوالٹیز واٹ آر دی, وہ سارے کمپوننٹ آن لائن کورسز جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ سارے سیٹ ہو, یہ کمپوننٹ وہ ضروری ہے, تو یہ سارے ہوں تو پھر ہی اس کو اپنا ٹریننگ کی اپرچونٹی ہو سکتی ہے. تو انفارمل ٹریننگ وہی ہے کہ آپ سینئر کے ساتھ مل کے جو ہے آپ اپنا ان کے ساتھ کام کریں. جیسے میں نے نہ HEC کی ٹریننگ لی, نہ میں نے یہ کورس کوئی نہیں اٹینڈ کیا میں نے, لیکن آئی واز لکی اینڈ جس ڈپارٹمنٹ میں نے آخان یونیورسٹی میں کام کیا تو 2 سینئر پروفیسر تھے, بڑے انٹرنیشنل اسٹیچر کے تھے, تو میں نے ان سے بہت کچھ لرن کیا اپنا, تو وہ میری ٹریننگ وہاں پہ ہوئی اپنی. Okay. جی. Sir, how does the policy define academic integrity, and what steps must universities take to promote it in faculty and students? جی, ایکڈیمک انٹیگریٹی جو ہے دس از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف اے سپروائزر, بلکہ ناٹ اونلی PhD سپروائزر, تو ایک اسپیشل رسپانسبلٹی ہے. سبھی ٹیچر جو ہے یا سبھی ریسرچر جو ہیں وہ سپروائز کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, ایکڈیمک انٹیگریٹی جو ہے گٹ ٹو بی دیئر. So academic integrity in fact it is a qualities of an individual. یہاں پہ اس کو ہم سپروائزر کا نام دے دیتے ہیں کہ اس کی کوالٹی جو ہیں وہ اس کے اندر ہوں جس میں that ensures academic quality, that is a very simple اپنا honest ہو, fair ہو, responsible ہو. I mean its list can be long list, but these are the fundamental very important minimum thing is you got to be honest. کیونکہ ریسرچ کے اندر جو ہے بعض کا پبلیکیشن کرنی ہے تو بعض کا رزلٹ اچھے نہیں آتے, فرسٹریشن میں وہ اپنا ڈیٹا کو کر کے دے دے اپنی مرضی سے, تو نو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. گٹ ٹو بی آنیسٹ, جو آپ کے ایکچوئل رزلٹ آئے ہیں اسی کو آپ نے رائٹ کرنا, پبلش کرنا. آنیسٹی ویری امپورٹنٹ. پھر فیئرنیس جو ہے آپ کا سپروائزر ہے, فیئرنیس ہے. یو گٹ ٹو بی فیئر مطلب اپنا کہ بھئی آپ نے کسی سے لرن کیا ہے تو آپ یو گاٹ ٹو ایکنالج ہز کنٹریبیوشن. جو ہے آپ نے جب ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کوئی انسان اکیلا کر نہیں سکتا, ریسرچ از اے ٹیم ورک. آپ پہلے ریسرچ سروے کرتے ہیں, لائبریری میں جاتے ہیں, دوسروں کو جو کام ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر, اس سے لرن کرتے ہیں. تو وہ جو لرن کیا آپ نے یا ان کا ڈیٹا بھی آپ نے ان کی جو لرن کیا ان سے وہ اپنی رائٹنگ میں آپ نے شامل کر لیا, تو آپ کے پاس مورل کٹس ہے, فیئرنیس ہے کہ آپ نام لکھیں. لوک میں نے اس سے یہ سیکھا ہے, یہ میں نے یہ پڑھ رہا تھا, یہ اس کا آرٹیکل ہے, اس سے یہ چیز میں نے سیکھی ہے. تو ان کو اکنالج کرنا, دوسرے کے کام کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کرنا جہاں سے بھی آپ نے لرن کیا ہے, تو وہ اپنا دیٹ از ون ایگزامپل آف فیئرنیس. رسپانسبلٹی آف کورس آئی مین کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہوں, اپنی مرضی سے کر لیں نہ کریں, جتنا مرضی کریں, لیکن جب آپ اسٹوڈنٹ لے رہے ہیں جو کہ اپنے سارا کام چھوڑ کے آ رہے ہیں, ان کو ٹائملی ڈگری آپ نے پوری کرنی ہے. اس کے اندر PhD اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ٹائملی سپروائز کر کے ڈگری مکمل کرنی ہے. دیٹ از ہیوج ریسپانسبلٹی. یو گاٹ ٹو بی ایکسیسیبل. یہ نہیں کہ PhD اسٹوڈنٹ کو سلیب, ہمارے یہاں کئی کلچر ہے, وی کنسیڈر PhD اسٹوڈنٹ از اے سلیب. نہیں آج میں فارغ نہیں ہوں, کل آ جائیے, یہ نہیں 1 ماہ کے بعد آ جائیے. نو, یو گاٹ ٹو بی ریسپانسبل. ہاں, تو آپ نے PhD اسٹوڈنٹ ایکسیسیبل اپنا رسپانسبل ساری بیہیویئر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جی سر, واٹس دا ایکڈیمک مس کنڈکٹ؟ جی, ایکڈیمک انٹیگریٹی یا ایکڈیمک آنیسٹی کا جو الٹ کہہ لیں اس کو ایکڈیمک مس کنڈکٹ کہہ لیں کہ اپنا
جو ڈفرنٹ اکیڈیمک مس کنڈکٹ جو ہیں وہ ہم اپنا ہیں. یہ ایک میں نے پہلے ہی اشارتاً بات کر دی کہ دوسرے کے کام کو اپنا ایکنالج نہ کرنا, یہ بھی مس کنڈکٹ ہے. یہ جو ہے کسی کا کام جو ہے وہ شامل کر لیا اپنے تھیسس میں یا رائٹنگ میں, پبلیکیشن میں, لیکن اس کا نام نہیں لکھا, تو یہ اس کو ہم پلیجرزم کہتے ہیں. یہ کامن پریکٹس ہے اپنا پلیجرزم جو ہے, یہ کہ نہیں کسی کا کام کیا, چوری کی اپنا کیا اور اس کو جو ہے آپ نے نہیں کیا, اپنا سائٹ نہیں کیا. جی اس کو چیٹنگ بھی کہہ رہے ہیں, اپنا جو بھی کہہ رہے ہیں. ڈس آنیسٹی تو ہے ہی اس کی جو ہے, ہاں ڈس آنیسٹی ہے. اس کے بعد مس کنڈکٹ کے اندر جو ہے آپ کے پاس برائبری بھی ہے. پبلیکیشن جو ہے آپ نے کسی کو کہی آپ میرا نام دے دیں, میں آپ کا نام دے دیتا ہوں, ہماری دو پبلیکیشن ہو جائیں گی, تو اب حساب برابر ہو گیا. تو دس از ڈس آنیسٹی اگین, مطلب یہ برائبری, یہ مس ریپرزنٹیشن ہے کہ بھئی آپ کو مس ریپرزنٹیشن ہے. اس کے بعد جو ہے پلیجرزم ہے, آتھرشپ کا گوسٹ آتھرشپ ہے, اپنا گفٹ آتھرشپ ہے, گوسٹ آتھرشپ ہے. کانفلکٹ آف نیپوٹزم کو بھی آپ کے کہہ لیں. دیر آر ملٹیپل لسٹ لانگ. ہمارے یہ جو ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا. مطلب کہ میں فرض کیجیے ایز اے وائس چانسلر سلیکشن بورڈ کی میں چیئر کر رہا ہوں, تو میں نے اپنے بھانجے بھتیجے کو کہیں رکھ لیا, تو دس از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. مطلب اپنا تو میں وین آئی یوز ٹو ہولڈ سلیکشن, تو میں یا کسی نیشنل لیول کی کمیٹی کو اس قسم کی کو میں اگر چیئر کرتا ہوں تو میں پہلے ڈکلیئر کرتا ہوں کہ آئی ہیو نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ اس کے آج جتنے بھی اپلیکینٹ آ رہے ہیں ان میں میرا کوئی بھانجا بھتیجا نہیں ہے یا نہ کوئی میرا شاگرد ہے. اسی طریقے سے آپ میں سب باقی لوگ جو ہیں کمیٹی کے ممبر وہ بھی ڈکلیئر کریں کہ بھئی کسی کا کوئی بھانجا بھتیجا, کوئی رشتہ دار یا کسی کا کوئی اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے اس میں لسٹ میں آ رہا, تو وہ ڈکلیئر کریں. تو جب یہ سب کے لیے کنڈیشن لازمی کر دی تو انہوں نے کئی لوگ جو ہم نے ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا, مطلب ہاں میرا یہ سپروائزر آج جو تین کینڈیڈیٹ جو ہے میرا اپنا یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آتے تھے وہ بتاتا تھا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, تو پھر ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ کوشچن نہیں پوچھیں اور نہ ہی آپ اس کو مارک کریں, نہ ہی اس کو آپ مارک کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, مطلب کہ ایکڈیمک انٹیگریٹی کے لیے ہمارے کمپوننٹ جو ہے جس کا ہم عام طور پہ ہم اس کو خیال نہیں کرتے. تو یہ سارے کمپوننٹ ایکڈیمک مس کنڈکٹ ہی ہیں. ہاں بالکل. سر تھوڑی سی ایتھیکل گائیڈ لائنس کی بات کر لیتے ہیں. واٹ ایتھیکل گائیڈ لائنس آر پرووائڈیڈ فار یوزنگ سملیرٹی ڈیٹیکشن سافٹ ویئر لائک Turnitin? How should instructor interpret originality reports to avoid false plagiarism accusations? جی یہ ہمارے پاس ایچ ای سی جو ہے از کسٹوڈین آف Turnitin کے اکوپمنٹ ہے. میں آپ کو بتا دوں پلیجرزم جو ہے اس کو Turnitin is an equipment, a tool which helps to determine the similarity index. تو ہم بعض کا شروع میں جب یہ انٹروڈیوس ہوا ارلی آج سے 15-20 سال پہلے, تو اس وقت ہم اسی کو اس ٹول کو سملیرٹی انڈیکس کو پلیجرزم سمجھ بیٹھے تھے. تو سملیرٹی انڈیکس جو اس تھیسس کا 20% کمپوننٹ از سملیرٹی انڈیکس, اس کو عام آدمی جو ہے پلیجرزم سمجھ بیٹھا, بٹ دیٹ از ناٹ اے پلیجرزم. سملیرٹی انڈیکس از اے سمپلی این الرٹ. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں, پھر میں باقی اپنے کولیگ کو کہوں گا کہ اس کے آپریشنل ایشو جو ڈے ٹو ڈے کی چیزیں ہیں یہ میرے کولیگ آپ کو بتا دیں گے, لیکن یہ اس کا میں کمپوننٹ آپ کو بتا دوں کہ واٹ اٹ پریکٹیکلی اس کی امپلیکیشن کیا ہے. Turnitin ٹول ہے وہ سمپلی ہمیں سملیرٹی انڈیکس بتاتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں سے آپ نے گزارا اس میں سے ٹول میں سے, تو کسی پتہ چلے گا کہ یہ 15% اس کا سملیرٹی ہے, کسی کی جگہ پہ آپ نے کاپی کیا, دوسری جگہ پہ اپنا کئی گا اس کا 20% ہے. تو میں ایک یہاں پہ ایچ سی میں ایک کمیٹی کا اپنا جنرل کمیٹی کا ممبر بھی تھا. ایک میرے کولیگ ہیں لوکل, کہتے ہیں کہ بھی آپ سارا ڈیٹا اپنا انٹرنیشنل جرنل میں پبلش کرتے ہیں, تو وائی ناٹ آپ لوکل جرنل میں آپ اچھی کوالٹی کا ہمیں ڈیٹا بھی دیں گے تو ہمارے بھی امپیکٹ فیکٹر بڑھے گا, تو آپ ہمیں بھی پیپر دیں. تو میں نے ایک اچھی کوالٹی کا پیپر جو ہے میں اپنے کولیگ کو لوکل جرنل کو بھیجا, تو اگلے دن انہوں نے پیپر جو ہے ریجیکٹ کر کے بھجوا دیا مجھے کہ یہ جو ہے 30% یہ پلیجرائز ہے. 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا سملیرٹی انڈیکس جو تھا 30% تھا, تو اس نے کیونکہ گائیڈ لائن تھی 20% سے زیادہ نہ ہو, تو اس نے اسٹریٹ وے ریجیکٹ کر کے وہ بھجوا دیا.
وہی پیپر ہے سچ میں نے ایک انٹرنیشنل جرنل جس کا بڑا لیڈنگ جرنل اس میں بھجوا دیا تو ایز سچ وہ وہاں پہ پبلش ہو گیا. تو یہاں پہ دس ایگزامپل شوڈ دینے کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو پتہ چلے کہ سیملیرٹی انڈیکس جو ہے 30% جو تھا وہ آیا وہ سیملیرٹی انڈیکس تھا پلیجرزم نہیں تھا. تو سیملیرٹی انڈیکس تو سمپلی ایک الرٹ ہے کہ بھئی یہ اتنے % کاپی کیا ہوا گیا ہے تو اس کو آپ کریٹیکلی جو ایکسپرٹس ہیں وہ غور سے دیکھیں. جو انٹرنیشنل جرنل کا ایڈیٹر تھا وہ ایکسپرٹ تھا, اس نے دیکھا کہ یہ جو سیملیرٹی انڈیکس ہے یہ ڈسکشن میں ہے, انٹروڈکشن میں ہے تو اور سائڈ کیا ہوا لیکن وہ سسٹم کے اندر آ گیا اپنا, تو اس لیے دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آن دی ادر ہینڈ جو ہماری نیشنل لیول کی جو بھی ریوائز پالیسی بنائی ہے اینٹی پلیجرزم کی, اس کے اندر میں اس کا کنوینر بھی تھا اس کمیٹی کا, اس میں ہم نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ ایون دو 20% تو دور کی بات ہے, اگر 10% بھی ہوگا, اگر وہ ڈیٹا میں ہوگا یا ریزلٹ سیکشن میں ہوگا تو 10% سیملیرٹی انڈیکس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے سیملیرٹی انڈیکس کی بیس پہ سمپلی آپ پلیجرزم نہیں کہہ سکتے. یہ میرا مقصد تھا اپنا. اس کو ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنا جج کریں گے کہ یہ انڈیکس سیملیرٹی انڈیکس پلیجرزم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ باقی اس کا آپریشنل ایشو جو ہے, ٹرنٹن کا آپریشنل ایشو جو ہے, یہ میرے کولیگ بیٹھے ہیں جو ڈے ٹو ڈے اس کو اپنا کرتے ہیں, تو یہ بتائیں گے آپ کو. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ون تھنگ دیٹ نیڈ ٹو بی کلیئرڈ مور ہیئر, سر نے کر بھی دیا, اس میں سے یہ میں اس کا کانٹیکس بتاتا چلوں کہ اسی وجہ سے جو گریجویٹ پالیسی ہے یہاں پہ ایک تو سملیرٹی, اور جس طرح سر نے بتایا کہ پریکٹسز جو پچھلے سالوں میں ہماری رہی ہیں اس میں ہم نے اس کو کنفیوز کیا سملیرٹی کی ٹرم کو ود دا پلیجرزم. تو گریجویٹ پالیسی نے اس کو ایکسپلیسٹلی ڈیفائن کر دیا کہ پلیجرزم کیا ہے اور سملیرٹی کیا ہے, اور پھر ساتھ یہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیر از نو ٹالرنس, ایون زیرو ٹالرنس فار دا پلیجرزم. سملر چھوڑ دیا ہے لیکن پلیجرزم کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اچھا, دوسرا جسی طرح سر نے بتایا کہ ٹرنٹن سافٹ ویئر کے بارے میں بتایا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے سملیرٹی. تو دس از دا ریزن سنس دیر آر اے نمبر آف سافٹ ویئرس دیٹ ڈیٹیکٹ similarity available in the higher education community. So this is why the term used in the graduate policy is the similarity detection software. It is not Turnitin there. So we are not promoting Turnitin. We are mentioning in the policy Similarity the detection term software. we use in the policy is the similarity detection software, and there is minimum 19% threshold in our research publication. Over and at least 55% threshold for a single source. So اس کی میں فردر بتا دوں کہ ٹرنٹن کی جو رپورٹس ہیں اس کو یوز کرنے کے حوالے سے جو پالیسی گائیڈ لائنس کچھ دیتی ہے, کچھ گائیڈ لائن اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. parts. One is the general, second one is the guidelines for the administrator, those who administer the Turnitin software in a university, and third one is the guidelines for the instructors to interpret how can they use the Turnitin and how can they interpret the report. جنرل گائیڈ لائنس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوپ گائیڈ لائنس کو کہتا ہے کہ جی آپ اس کو رکھیں. اور کوپ گائیڈ لائنس یہ گائیڈ لائنس کمیٹی فار پبلیکیشن ایتھکس جو ہے وہ 2-3 طرح کی گائیڈ لائنس دیتی ہے. ایک وہ ایڈمنسٹریٹر وہ بھی اسی طرح کی گائیڈ لائنس دیتی ہے, یعنی وہ ایڈیٹوریل جو ایڈیٹرز ہیں ان کے لیے بھی گائیڈ لائنس دیتی ہے, جو پبلشرز ہیں ان کے لیے بھی گائیڈ لائنس دیتی ہے, اور جو آتھرز کے لیے ان کے لیے بھی گائیڈ لائنس دیتی ہے. تو ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی وہ جو کوپ گائیڈ لائنس ہیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں. ہمارے جتنے بھی آتھرز ہیں یا ہمارے انسٹرکٹرز ہیں یا ہمارے جو یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی ممبر ہیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں ان کوپ گائیڈ لائنس کو. اس کے علاوہ جو ہے جو ایڈمن کے لیے گائیڈ لائنس ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ایڈمن جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے ایڈمن کے لیے جو ایڈمنسٹر کر رہا ہوتا ہے ٹرنٹن یا کسی بھی سملیرٹی ڈیٹیکشن سافٹ ویئر کو, کہ وہ پرائیویسی کو مینٹین کرے, کیونکہ اس کے پاس پوری یونیورسٹیز کا جو مختلف آتھرز کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرے. اور دوسرا وہ اس سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیکلٹی ممبر جتنے بھی ہیں ان کی وہ ٹرنٹن اکاؤنٹس بنائے. اور تیسرا کہ وہ رپورٹ کرے
کہ اگر کوئی مس یوز ہو رہا ہے ٹرنیٹین کا، کیونکہ وہ بڑی سینٹرل پلیس میں ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، پتہ لگ سکتا ہے. وہ ٹرنیٹین کے جو انڈیویجول اکاؤنٹس ہیں ان کے لاگس کو دیکھ کے اس کی یوٹیلائزیشن کا بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا کون بندہ کتنا پروڈکٹیولی یوز کر رہا ہے، کتنا نہیں کر رہا. تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پیریوڈک رپورٹس دے مینجمنٹ کے یوز کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ایک تو یہ پتہ چلے یونیورسٹی مینجمنٹ کو کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کتنا یوز ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پیڈ سافٹ ویئر ہیں. اچھا خاصا پاکستان اس کے اوپر فارن ایکسچینج دیتا ہے، تو اس کی یوٹیلیٹی کتنی ہے، اور اگر وہ مس یوز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی بتائے. تیسرا جو اہم ہے وہ انسٹرکٹرز کے لیے ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی چیز اپنے ریویورز کے لیے ہم بتانا چاہیں گے کہ وہ یہ ہے کہ انسٹرکٹرز کے لیے ہمارے یہاں پریکٹس نہیں ہے کہ انسٹرکٹرز جو ہیں وہ ٹرنیٹن یا کوئی بھی، میں بار بار سوری کیونکہ زیادہ تر ہم ٹرنیٹن یوز کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے آفیشیلی بھی یہی لیا ہوا، تو ٹرنیٹن جو ہے وہ نکل جاتا ہے. ورنہ ادروائز سملیرٹی ڈیٹیکشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمارے ہاں یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہوتا. اکاؤنٹس تو دے دیے فیکلٹی کو، لیکن فیکلٹی اب آگے اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہی. فیکلٹی کس کام کے لیے یوز کر رہی ہے؟ اس کو سمپلی کہ کسی نے اگر پبلیکیشن کر دی ہے، اس کو جنرل کو بھیجنے سے پہلے، یا اگر تھیسس لکھ دیا ہے اس کو فارن ایڈوانس اسٹڈیز میں بھیجنے سے پہلے اس کی پلیجرزم کو چیک کرنا. یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ ایک پڑھانے کا اور ایک لرننگ مینجمنٹ ٹول بھی ہے. مینجمنٹ ٹول تو نہیں کہہ سکتے، مطلب ایک ٹول دیٹ مے بی یوز فار میک دا اسٹوڈنٹس لرننگ انہینسڈ لرننگ، اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک فیکلٹی ممبر کو چاہیے کہ وہ اپنے کلاس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کلاس کے جو ان کے اکاؤنٹس بنائے، ان کو وہاں پہ ٹرنیٹن کے اندر اسائنمنٹس دے، ان کو آتھورائز کرے کہ وہ اپنی ان کی گریڈنگ ٹرنیٹن کے اوپر کرے، اور اس کے بعد ان کو آتھورائز کرے کہ وہ اپنی رپورٹس کو ٹرنیٹن کے اوپر چیک کر سکیں. تو اس سے جو ان کی رائٹنگ ایبلٹی ہے اور اس پلیجرزم سے دور رہنے کی اندر ان کے جو ہے وہ آئے گی. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے ہاں جو یوز نہیں ہو رہی. تیسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ انٹرپریٹنگ دی رپورٹ ہے. انٹرپریٹنگ دی رپورٹ کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو 2-3 چیزیں تو پہلے بتا دیں کہ اس کا ایک تھریش ہولڈ ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کا. سو دیٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. تھریش ہولڈ ٹھیک ہے، وہ جنرل ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از جو سر نے پہلے بتائی ہے کہ پلیجرزم کو اس میں سے کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. اب اس میں سے جو پلیجرزم ڈیٹیکٹ کرنا ہے وہ سمپلی اس کی جو سملیرٹی رپورٹ آ رہی ہے کہ اتنا % کوانٹیفائیبل فارم میں آ رہا ہے، وہ نہیں ہے. سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ میں نے ریسرچ میرا تھیسس ہے یا میرا تھیسس نہیں بھی ہے، تو میں نے ایک میری اپنی ہی پبلیکیشن ہے، وہ میں کوڈ کر رہا ہوں. اگر تو میری انڈیپینڈنٹ پبلیکیشن ہو گئی ہے اور دوبارہ میں کسی پبلیکیشن میں کوڈ کر رہا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے وہ سیلف پریشرائزڈ ہو. لیکن اگر میرا تھیسس ہے، اور جو کہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ جو تھیسس ہے اسی میں سے اس نے پبلیکیشن کرنی ہے ریلیونٹ ٹو ریسرچ. تو اگر میری کوئی پبلیکیشن اس طرح کی ہے جو تھیسس کی سملیرٹی انڈیکس میں اس کے جو وہ میرے ہی اپنی ہی ریسرچ جو اس سے پی ایچ ڈی سے ریلیونٹ ہے اس کی طرف ریفر کر رہی ہے، تو دیٹ کین ناٹ بی ڈیفائنڈ ایز اے پلیجرزم. تو اس کو بڑے کوالٹیٹیو فارم میں، ججمنٹل فارم میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو بالکل اس طرح مطلب نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی اتنا سملیرٹی انڈیکس آ گیا لہٰذا اب یہ یا تو ریجیکٹ ہوگا یا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگا. جس طرح سر نے بتایا کہ انٹرنیشنل جو جرنل تھا اس میں وہ 30% ایکسیپٹ ہو گیا. So this is all from my side. Thank you very much. ٹھیک ہے. Sir, what penalties apply if a dissertation is found plagiarized and after award, and how does this impact the student and supervisor? جی thank you. Depending upon the level of plagiarism, so there are different penalties. The degree can be revoked. اسٹوڈنٹ کین بی بلیک لسٹڈ، اپنا اس کی ڈگری بھی پینلٹی بلیک لسٹڈ ہو سکتا ہے. سپروائزر کو بھی پینلٹی ہو سکتی ہے اس کے اندر اپنا ڈپینڈنگ اپون کہ اس بھی اگر ایویڈنس ہو جائے کہ وہ بھی اس میں انوالو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے اسے اپنا. تو اس میں ڈفرینٹ پینلٹیز ہیں، وہ ایک اگلے کوشچن میں بھی دے سکتا ہوں. ابھی بھی مائنر پینلٹی ہے، سمپلی اس کو وارننگ دی جائے اپنا فرسٹ ٹائم اگر کوئی ہے، زیادہ نہیں ہے. ماڈریٹ پینلٹی ہے تو اس کی ڈفرینٹ ہے. پھر اپنا اگر کوئی ہائی لیول میجر پلیجرزم ہے تو اس کی سویئر جو ہے وہ پنشمنٹ ہے. ایون جاب سسپینشن ٹرمینیشن تک جو ہے وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون دی ڈگری. ہاں ریشنل اپروچ ہے اس میں، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہی اس کو. ہاں Okay. Sir, what are the fundamental principles in resolving graduate students' grievances? How can students safely voice concerns without fear?
جی جی، ایک لانگ جرنی ہوتا ہے. گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو آن این ایوریج 4-5 سال کے پی ایچ ڈی کے لیے کرنا پڑتا ہے. ایز لانگ ایز 8 سال بھی ہو سکتے ہیں اپنا. تو اس لمبے دوران میں کئی گریوینسز جو ہیں ہونا ایک نارمل سی چیز ہے اپنا. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے یا سسٹم جو ہے یونیورسٹی جو ہے, جیسے ہم ایچ ای سی اپنی جگہ پہ ہم ایک وائڈ جنیرک پرنسپل جو ہیں وہ ہم طے کرتے ہیں. تو وہ ایکسپیکٹ یونیورسٹی کے ہیں وہ یہ فنڈامنٹل پرنسپل کی بیسس کے اوپر وہ ایک سسٹم گریوینس کا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرے. تو اس کے اندر اوبیسلی سسٹم آف گریوینس شوڈ ایڈریس دی فیئرنیس, مطلب اپنا کہ بھئی جس کو اس کو موقع ملا جائے. فیئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ بھی فیئر ٹرائل, مطلب فنڈامنٹل جسٹس جو ہے پرنسپل جسٹس ہے اس کا کمپوننٹ ہے کہ سمپلی ون وے ایک ہی سنے بغیر نہیں آپ کسی کو جسٹس کر سکتے. فیئر جو ہے اس کو بھی سنا, دونوں پارٹی کو سننے کے بعد وہ سب چیز جو ہے وہ فیئر کمپوننٹ ہو. پھر کانفیڈینشیلٹی ہے, بعض اوقات جو ہے ایسی سچویشن ڈیمانڈس کہ بھئی وہ اپنا اس کا نام کانفیڈینشیل رکھنا, اپنا وہ کانفیڈینشیلٹی کا کمپوننٹ جو ہے. بات کر کسی نے کمپلینٹ لگائی ہے کسی کی, اس نے کہا کہ لوگ میرا نام نہ لیا جائے, بٹ دس از ہاؤ دس از ہیپننگ ان دی یونیورسٹی. تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. تو اس کی کمپلینٹ کی جو ہے کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنا, اگر اس نے کہا ہے کہ یہ چیز کانفیڈینشیل رکھو تو سسٹم کو کہ بلٹ ان گاٹ ٹو بی اس میں اپنا کانفیڈینشیل کے کمر. پھر وہ سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ یہ جسٹس جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو, نظر ہو, ٹرسٹ ہو لوگوں کا اپنا کہ نو یہ سسٹم ہے یہ بڑا اوپن ٹرانسپیرنٹ ہے. تو ایچ یونیورسٹی از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈیولپ اٹس اون میکنزم اپنا. اگر اس میں تو کیا اس کا سسٹم ہونا چاہیے. اف یو ہیو کوشچن, جس میں اگلے کوشچن پوچھنا چاہیں جس میں دینا چاہیں تو میں آپ کو اپنا یہ سکتا کہ واٹ ڈو وی ایچ یونیورسٹی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس میں. The hierarchical structure of grievances management system. At what جی stage should external bodies intervene if internal resolution fails? جی 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 پہلا کمپوننٹ تو ہے کہ ایز اے مینشن کہ وی ڈو ایکسپیکٹ کہ انٹرنلی کمپوننٹ جو ہے وہ سالو کیا جائے اسٹارٹنگ فرام دی ڈپارٹمنٹ لیول. ایک ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ ہے, وہ ریشیو ہے, ان دونوں کی کنفلکٹ کوئی ہو گئی یا کوئی گریوینس ہو گیا تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہی اور شی اس ایز کو اے وہیں پہ solve ریسپانسبل کر کہ لیں. وہ اس کو ریزالو کرے. اسی کے وہ اس میں بیسٹ اپروچ جو ہے انٹرنلی وہیں پہ اگر وہ ریزالو ہو جائے تو وہ دونوں کے لیے بہت اچھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آخا یونیورسٹی کی ہسٹری میں بڑا ایک ریمارکیبل کیس آیا. ایک دن ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا وہ فرینچ گورا اپنا ڈاکٹر فلپ فساد, اور دوسرا ڈائریکٹر آف پی ایچ ڈی پروگرام ڈاکٹر جوان, وہ امریکن تھا. تو وہ دونوں میرے پاس آئے, کہتے ڈاکٹر گیلانی آئی نیڈ یور فیور. میں واٹ ہیپن, کین یو ٹیک اے اسٹوڈنٹ, یہ اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام یہ میں نام نہیں بتاؤں گا. تو میں کہ کیا ہوا اس کو, تو بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے. نہیں اس کو جو ہے وہ ہی وانٹڈ ٹو لیو دس یونیورسٹی, اس کو کوئی گریوینسز ہیں اپنے سپروائزر کے ساتھ, تو وہ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو دس یونیورسٹی. میں کہ میں اس کو کیسے لے سکتا ہوں, میرا اپنا سپروائزر, میرا کولیگ ہے اس کا سپروائزر, وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. کہتا نہیں وہ ہو جانا ہو, تو اس سے ہم نے بات کر لی ہے. وہ تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو سپروائز نہیں کروں گا, تو ان کے گریوینسز ہیں اپنا, تو ہی از گوئنگ ٹو لیو یو. تو پھر میں نے اس کو اپنا جو ہے اسٹوڈنٹ کو لیا, وہ بڑا ٹیلنٹ, اس کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی لیکن بہرحال وہ بڑا اس کے اندر ٹیلنٹ تھا. اور وہ میرا اسٹوڈنٹ آؤٹ آف 20 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, وہ جو ریجیکٹڈ تھا بائی ادرس, ہی پروو ٹو بی دی نمبر 1 اسٹوڈنٹ, مطلب اپنا جو ہے. تو ہاں تو دی اونلی ون جس نے 3.5 سال میں پی ایچ ڈی ختم کی. ہمارے یہاں ایوریج جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے خان یونیورسٹی میں, اور اس نے اپنا پوسٹ ڈاکٹرل کے کام کے بعد جو ہے وہ اپنا نیچر میں پیپر کیا, اور اس وقت پروفیسر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے کسی جگہ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ نے وہیں پہ ہی وہ ریزالو کر دی ہے. اگر وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ریزالو ہوتا تو پھر یہ بات آگے جاتی. جب ڈین تک جب بات جائے گی تو وہ سپروائزر کی بھی ناکامی ہے, پھر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے کہ وہ یہ کوڈ ناٹ وہ پھر ریزالو, اور زیادہ تو وہ پھر ڈین لیول تک جو ہے وہ جائے گی. وہ پھر ڈین اور وہ اس سے گائیڈنس ہوگی, پھر اس کو دے ول ٹرائی ٹو ریزالو اٹ. اگر وہ وہاں تک بھی وہ ریزالو نہیں ہوئی وہ چیزیں کسی طریقے, مطلب وربلی مل کے ایک میٹنگ کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, یہ وہ دونوں کو سنا تو ریزالو کر لیا ایشو, جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی مطلب ریزالو کرنے کی. وہ نہیں ہوتا تو پھر فارمل ایک پروسیس ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک یونیورسٹی سپوز ٹو ہے یونیورسٹی لیول گریوینس کمیٹی, جو کہ ایچ ای سی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر یونیورسٹی شوڈ ہیو اے فارمل گریوینس ریڈریسل کمیٹی. اس کو پھر جو ڈائریکٹر ہے ایڈوانس اسٹڈی کا جو ہے
directorate, each university is supposed to have a directorate of research and advanced studies. اس کے تھرو وہ اپلیکیشن کر کے تو اسٹوڈنٹ جو فارمل اپلیکیشن دیتا ہے, وہ گریونس کمیٹی جو ہے اس کو پھر ایڈریس کرتی ہے. پھر لاسٹ کمپوننٹ آپ نے کہا کہ واٹ از دی ایکسٹرنل میکنزم. اگر آئیڈیلی ایچ ای سی ڈز ناٹ لائک ٹو انٹرفیئر ان یونیورسٹی افیئرس, لیکن وہاں پہ بھی وہ کمیٹی میں بھی لو ہائی لیول کمیٹی میں بھی اگر وہ اسٹوڈنٹ کو جسٹس نہیں ملا, اسٹوڈنٹ فیل کہ نو میں آئی ایم ناٹ سیٹسفائی, پھر ان پہ اپنا تو پھر وہ ایک ہمارے ایپلیٹ رول ہے سسٹم کا. جیسے میں نے بات کیا نا کہ اس کے نیچرل سسٹم جو ہے, اس کا فنڈامنٹل جو پرنسپل ہے وہ نیچرل جسٹس ہے, ہیرارچی ہے. ہاں, تو وہاں پہ وہ جو ہے وہاں پہ ایچ ای سی کی ایپلیٹ کمیٹی ہے نیشنل لیول کی, تو وہ پھر اس کو ایڈریس کرتی ہے. اوکے. یہ میری ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز, جی جی, what role Directorate of Advanced Studies Research play in overseeing these doctoral programs, and how does it ensures the timely thesis progress and defense? جی, میں اس کا جواب دینے سے پہلے میری کولیگ ہیں, وہ پچھلے کوشچن میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, تو میں لیٹ when we talk about grievance redressal committee, تو grievance redressal committee پہ ویسے تو سر نے سارا تھرولی بریف کر دیا ہے, بٹ یہ جو ہماری grievance committee ہے یہ صرف جرنل ہمارے ڈیلی گرائنڈ کے ایشوز ہوتے ہیں صرف انہی کو کیٹر نہیں کرتی. اگر آپ ہماری پالیسی کے بالکل لاسٹ اینیکسچرز دیکھیں, وہاں پر ہماری جو گریونس ریڈریسل کمیٹی ہے اٹ آلسو ایڈریسز, اور یو کین سے اس نے سرٹن کائنڈ کی پینلٹیز دی ہوئی ہیں, فور اٹ ہیز آلسو کرافٹیڈ دا سینیریوز. فار ایگزامپل آپ سپوز کریں کہ اگر فیکلٹی سے کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کے لیے پینلٹی الگ ہے, اگر ایک اسٹوڈنٹ کہیں وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے پینلٹی الگ ہے, اور اگر ایک آپ کہہ دیں کہ سپروائزر سے کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہر کے لیے جو ہے اسپیسیفک قسم کی پینلٹیز بھی جو ہیں اس پالیسی میں جو ہے پرووائڈ کی گئی ہیں. سو اٹ کیٹرز ان بوتھ ڈومینز لائک ان جرنل ڈومین ایز ویل ایز ان دا اسپیسیفک ڈومین ایز ویل. اوور ٹو یو سر. جی, تھینک یو. جی, اگلا کوشچن آپ نے پوچھا ہے کہ what role Directorate of Advanced Studies Research DASR play in overseeing doctoral programs? یہ جو پہلا کوشچن مجھے یاد آیا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ واٹ از دی پریونٹیو جو ہے میجر کیا ہو سکتے ہیں گریونس روکنے کے لیے. تو ایک تو پارشلی میں نے پہلے اس میں اپنا بتا دیا کہ جنرل پرنسپل آف جسٹس کا جو کمپوننٹ ہے, ہیرارکی جو ہے وہاں پہ وہ سو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈین اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ کا لیول کمپوننٹ ہو, نیشنل کمیٹی ہو یونیورسٹی کی, اور اس کے بعد اپیلیٹ سسٹم جو ہے اپیل سسٹم ہوا, مطلب گریونس سسٹم کے یہ فنڈامنٹل جو ہے پرنسپل ہیں 3-4. اس کے علاوہ ان چیزوں کو یہ کمیٹی یہ سارا کمپوننٹ وہ اس کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کیسے پریونٹ کیا جائے, تو وہ ایک یونیورسٹی کا ایک ماحول ہے باقاعدہ, ایک کلچر ہونا چاہیے باقاعدہ جس کے اندر وہ سسٹم ہو جس کو ہم مینٹرشپ رول کہتے ہیں, مینٹرشپ یا کاؤنسلنگ کا سسٹم جو ہے بلٹ ان وہاں پر یونیورسٹی میں ہو, جہاں پہ اسٹوڈنٹ شوڈ فیل کمفرٹیبل. مطلب کرنا تو مینٹرنگ اٹ سیلف از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے, وہ ایک رول جو ہے سپروائزر کا, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ناٹ اونلی ہی اور شی گاٹ ٹو بی اے کمپیٹنٹ ریسرچر بٹ آلسو اس کے اندر مینٹرشپ کیپیبلٹی ہونی چاہیے, اور یونیورسٹی کے اندر ایک کمپوننٹ ہونا چاہیے مینٹرشپ کا سسٹم. ایک تو پی ایچ ڈی سسٹم کے اندر 1-to-1 انٹریکشن ہے ود پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اینڈ سپروائزر. A supervisor is supposed to have mentorship quality. Best supervisor دنیا میں وہی گنا جاتا ہے کہ جو کہ سپروائزر ریسرچ کے علاوہ ان کی مینٹرشپ بھی کرتا ہے. آپ باہر گوروں کے ملکوں میں جائیں تو کبھی کبھار وہ ویکینڈ پہ آپ کو اپنے گھر بھی بلا لیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ, اور فیملی کے ساتھ ان کو فیل ہوتا ہے, مطلب اتنا ریلیشن شپ اس کے اندر اتنا ہو کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی پرسنل ایشو بھی ہو تو سپروائزر کے ساتھ کمفرٹیبل ہو ڈسکس کرنے کا. تو یہ تو آئیڈیل ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یونیورسٹی کے اندر ایک سسٹم جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے, ہوتا ہے اچھی یونیورسٹی کے اندر پراپر کاؤنسلنگ اینڈ مینٹرنگ سسٹم ہے, جس میں ایک فیکلٹی ممبر کو 5 سے 10 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اگلے 4 سال کا یہ اسٹوڈنٹ ہے, بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے, 4 سال یہ رہے گا, اگلے 4 سال تک آپ کا یہ ایک فیکلٹی جو ہے یہ مینٹر ہے. وہ فیکلٹی ان کو 10 اسٹوڈنٹ کو اس میں کوئی فائنل ایئر کا بھی ہے, 3rd ایئر کا بھی ہے, 4th ایئر کا, جونیئر بھی ہیں, سینئر بھی ہیں, تو ان کو اپنا ایک فیملی کی طرح یہ کہہ لیں کہ مطلب وہ سپروائزر جو اس فیکلٹی کے لیے وہ فیملی کی طرح, وہ چاہے تو اس کو منتھلی ان کی میٹنگ کرے, چاہے تو کوارٹرلی میٹنگ کرے, سارے گروپ کے اندر سارے ان کے مینٹرشپ کے سارے پرنسپل ایک دوسرے کی ہیلپ فرینڈلی ماحول ہو. اس کے علاوہ وہ جو ٹیچر ہے وہ ایکسیسیبل ہونا چاہیے,
کبھی کوئی فیکلٹی اسٹوڈنٹ ہے کوئی انڈیویجول مسئلہ بھی ذاتی طور پہ کوئی انڈیویجول کو بھی اپنا وہ شیئر کرنا چاہتا تو وہ سارا جو یہ ایک مینٹرشپ کا بلٹ ان پروگرام ہے. اکثر یونیورسٹیاں جو اچھی یونیورسٹی ہیں ان کے اندر یہ جو ہے یہ سسٹم ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ پھر ایک کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے اپنا بات کر کسی کے پرابلم ہو جاتے ہیں وہ بھی اکثر یونیورسٹیز کے اندر جو ہے یہ کاؤنسلنگ سسٹم ہے اپنا ایچ ای سی اس کو پروموٹ کرتی ہے کہ ایچ یونیورسٹی گاٹ ٹو ہیو اے کاؤنسلنگ سینٹر. بات سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. میں اپنے ہری پور یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں ایز اے وائس چانسلر. تو میں نے کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے وہاں پہ میں نے ایک ٹاپ کوالٹی کا کلینکل سائیکالوجسٹ ہائر کیا اور اس کے ساتھ کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے وہ بنایا کہ فیکلٹی اسٹوڈنٹ امپلائی کوئی بھی ہو اس کے لیے یہ کلینک جو ہے باقاعدہ کیا کرے. ادر دین ٹیچنگ اس کا رول ہوگا باقاعدہ کلینک کرنا کاؤنسلنگ کے سیشن کرنے. تو وہ سسٹم جو ہے ہر یونیورسٹی کے اندر جو ہے یہ ہونا چاہیے. کریئر کاؤنسلنگ اور اس کے علاوہ پرسنل ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہر یونیورسٹی کے اندر یہ سسٹم ہونا چاہیے. بالکل بہت سارے ایشوز اس سے سالو ہو سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. Sir, what retributive actions can HEC take against universities violating that supervision or ethical guidelines like fake publications and irrelevant dissertations? اس کا جو ہے ہم نے بتا دیا کہ اس کے اندر جو ہے اپنا سویئر مائلڈ بھی پنشمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے پہلا کوشچن پوچھا تھا وہ رہ گیا. آپ نے پوچھا تھا کہ ایڈوانس اسٹڈیز ریسرچ کا جو تھا اپنا ڈائریکٹوریٹ جو ہے اس کا میں جواب دے دوں. ایچ آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا رول کیا ہے ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ جو ہے. تو وہ کمپوننٹ جو ہے ایچ یونیورسٹی از سپوز ٹو ہیو اے ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوانس بورڈ یا ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ. تو اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ رائٹ فرام دی ایڈمیشن ان کو گائیڈنس فرام دی ایڈمیشن کے بعد پھر اس کو اپنا سناپسز اس کو سپرویژن کے لیے اس کو اپنا سناپ سے پرپوزل ڈیفینڈ کرنے کے تک آخر تک جو کمپوننٹ ہے جس کو ہم تھیسس ڈیفینس کہتے ہیں اس تک جتنے بھی کمپوننٹ ہیں جتنے بھی پروسیسز ہیں اس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا. تھیسس رائٹلی جمع کرایا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اس کو گائیڈ اسٹوڈنٹ کو اپنی ساری گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی. پھر اس کی تھیسس اگر جمع ہو سبمٹ ہو گیا تو اس کو ایگزامینر کے پاس ٹائم پہ بھجوانا. پھر اگر رائٹڈ رپورٹ نہیں آ رہی تو ان کو ریمائنڈ کرنا. تو یہ سارے پروسیسز جو ہیں یہ ان کا کام ہے ڈائریکٹوریٹ ایڈوانس اسٹڈیز کا جو ہے. اور اس کے علاوہ ہاں جی اس کے علاوہ پیریوڈک ریویو جو ہیں وہ بھی اپنا کنڈکٹ کرنا سارے اپنا اور ریکارڈ رکھنا. اور پھر اس کے علاوہ آئیڈیل یہاں پہ سچویشن ہے یہاں میں ہم ہر یونیورسٹی میں تو نہیں ہے کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ایگزٹ کرتا ہے تو وہ ختم کرتا ہے تو اس سے ایگزٹ انٹرویو بھی کئی لوگ لیتے ہیں کئی جگہوں پہ کہ بھی یہ یہاں پہ اب جا رہا ہے یا امپلائی کو چھوڑ کے جاتا ہے یا گریجویٹ اسٹوڈنٹ از لائک امپلائی تو وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے ایگزٹ انٹرویو بھی اپنا ایکسپیرینس بتائیں ہمیں وٹ وی کین لرن مور فرام دس تھنگ. تو وہ یہ سارے کمپوننٹ اس کو پیریوڈک انٹرویو بھی کہہ لیں پرفارمنس ریویو کہہ لیں وہ بھی کمپوننٹ کہہ لیں. اور پروگرام کی ریویو جو ہے اس کی الگ ایشو ہے اپنا کہ بھی اس نے ڈائریکٹوریٹ نے ایک انٹرنل سسٹم ہے ہمارا کہ انٹرنل ریویو پروسیس جو ہے وہ بھی ہے. ایک ایچ ای سی کا سسٹم بھی ہے پروگرام کو ریویو کرنے کا. ایکسٹرنل انٹرنل وہ سارے ہیں وہ سارے انشور جو ہیں اس ڈائریکٹوریٹ کا جو ہے کام ہے. اوکے تو اگلا کام تھا بس ایک لاسٹ اگلا تھا جی بتائیے دوبارہ پوچھ لوں نہیں اگلا کوشچن جو تھا آپ نے پوچھا تھا پینلٹیز کا actions HEC can take against universities violating supervision or ethical guidelines. جی ہم یونیورسٹی کی اگر ایبسولوٹلی جی اگر تو پہلے ہم نے ان کا سائنٹسٹ کی بات کی تھی. اسٹوڈنٹ یا سپروائزر میں اگر ہو تو یہ پینلٹی ہو سکتی ہیں. اگر یونیورسٹی وائلیٹ کرتی ہیں کوئی جو گائیڈ لائن ہیں جو کی ساری چیزیں ہیں تو اس کے اندر جب بات کہتے ہیں ریکوائرمنٹ ہے کہ بھی آپ اتنے اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں تو اس سے زیادہ لے لیے یا اور وہ جتنے بھی وائلیٹ کیا اپنا جب پراپر آپ کے پاس فیکلٹی نہیں ہے تو یہ اسٹوڈنٹ بھر لیے تو یہ ان کے لیے بھی اپنا ایچ ای سی کی چیک اینڈ بیلنس سسٹم جو ہے وہ ہے. تو یونیورسٹی کے جو ہے ہم لوگ جو ہیں ان کے سسپینشن ان کے ایڈمیشن پروسیس جو ہے پورا فار ایگزامپل اس پی ایچ ڈی پروگرام کے اندر یہ چیزیں وائلیٹ ہو رہی ہیں آپ کے پاس اتنی فیکلٹی کوالیفائڈ نہیں ہے تو ہم اس پروگرام کو ایچ ای سی اس پروگرام کو بھی سسپینڈ کر سکتے ہیں ایڈمیشن اس کے ہم بند کر سکتے ہیں.
ہاں یہ کر سکتے ہیں. ریووکیشن یونیورسٹی کا NOC جو دیا ہوا اپنا ہم نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا ہوگا پرٹیکولر پروگرام کا وہ ہم کینسل کر سکتے ہیں. اور اگر زیادہ ہو تو نان ریکگنیشن ڈگری کی ریکگنیشن جو ہے اس کو اپنا کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈگری ہم ریکگنائز نہیں کرتے. اٹ ڈز ناٹ میٹ دی اسٹینڈرڈز دیٹ HEC ہیز منیمم اسٹینڈرڈ دیٹ HEC ہیز پٹ. تو یہ ڈفرنٹ میجر جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے اپنا یونیورسٹی کے لیے بھی. اوکے بس ایک آخری کوشچن میں پوچھنا چاہوں گی پبلیکیشن سے ریلیٹڈ. واٹ آر دا ریکوائرمنٹس آف پبلیکیشن یا کرائٹیریا فار پبلیکیشن آف PhD تھیسس اینڈ آتھرشپ؟ جی ہاں یہ جو ہے ہمارے پاس PhD اسٹوڈنٹ کے لیے کم از کم ایک پیپر جو ہے وہ ہمیں وی ڈو ایکسپیکٹ. اگر نیچرل سائنسز کے ہیں تو وہ اپنا W کیٹیگری جو ہے ہائیسٹ لیول کیٹیگری ہوتی ہے. اس کا مطلب جنرل ود امپیکٹ فیکٹر وچ از رجسٹرڈ ان دی ویب آف سائنس وہ کیٹیگری ہے. یا پھر اگر وہ ایک پیپر نہیں ہے تو 2 پیپر اس کو پھر ایکس کیٹیگری کے جو ہیں وہ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہے اپنا تو وہ یہ ہے. اگر دوسرے سوشل سائنسز یا دوسرے ہیومینٹیز ہیں تو اس میں ایک سٹیپ لوور ریکوائرمنٹ جو ہے اپنا W کی بجائے ایکس کیٹیگری ہے اس کے اندر, اور پھر 2 یا 2 وائی پیپر جو ہیں اس میں کنسیڈر کی جاتے ہیں. یہ تو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے PhD تھیسس کی. جو آتھرشپ کا جو کمپوننٹ ہے دس از اے امپورٹنٹ ون. اس میں بڑا ڈیفائن ہوا ہے, اس کے اندر بڑی چیز لکھی گئی ہے. اور یہ میں اس کو تھوڑا سا 1-2 منٹ ہمارے یہاں آتھرشپ کا کچھ مسکنسیپشن ہے تو میں اس موقع کو تھوڑا سا یوز بھی کروں گا. تو HEC نے بڑی تھاٹفلی ہماری یہ پالیسی جو ہے بڑی محنت کے ساتھ یہ پالیسی بنی ہے. اس میں سارے اسٹیک ہولڈر بھی تھے, یونیورسٹی تھی, سبھی تھا. تو اس سجیشن کے بعد ہم نے ہر چیز اس کے اندر جو ہے پالیسیز کے اندر جو ہے وہ گائیڈ لائن کی ہے. اس کے اندر جو ہے یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ اس کی ایک منیمم پبلیکیشن ہو, اس میں آتھرشپ کے جو پرنسپل جو ہیں وہ کیا ہیں. اس کے اندر پرنسپل ہم نے لکھا ہوا باقاعدہ اس پالیسیز کے اندر کہ اسٹوڈنٹ مسٹ بی اے فرسٹ آتھر. اوکے مطلب اسٹوڈنٹ مسٹ بی اے فرسٹ آتھر مطلب اس میں. اور دوسرا سپروائزر کہاں پہ ہوگا, سپروائزر گاٹ ٹو بی اے کورسپونڈنگ آتھر. تو عام یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ بھئی یہ 2 جو ہیں میجر ہیں اپنا لیول مطلب اپنا کہ PhD فرسٹ آتھر اینڈ کورسپونڈنگ آتھر. کسی جگہ پہ اس میں ویریشن ہوتی ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا کہ یونیورسٹی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بینچ ورک کیا وہ اسٹوڈنٹ کا ہے, اس نے سارا کام بینچ ورک کیا میجر تو وہ فرسٹ آتھر ہوگا. سپروائزر کیونکہ سینئر ہے, سپروائزر جس نے آئیڈیا ڈیولپ کیا, سپروائز کیا, یا جس نے ریسرچ گرانٹ جس کے پاس ہے اس نے فنڈ جنریٹ کیے اور ہی از میچور انف کہ پبلیکیشن پروسیس کو اور رسپانسبلٹی ہے. کورسپونڈنگ آتھر جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی موسٹ امپورٹنٹ ون, جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کو فرسٹ آتھر کو سم ہو اپنا کئی دنیا میں جب جاتے ہیں وہ یہی پرنسپل جو PhD پالیسیز میں لکھا ہوا یہی پرنسپل باہر کی دنیا میں فالو کیا جاتا ہے کہ جس نے بینچ ورک کیا ہو اس کو فرسٹ آتھر کریں, اور جو سینئر موسٹ ہے اس کا جس نے آئیڈیا ہو, جس نے گرانٹ کی ہو, جس کا وہ سارا رول ہو وہ کورسپونڈنگ آتھر ہو. اور کورسپونڈنگ آتھر کوڈ بی سیکنڈ آتھر, کوڈ بی لاسٹ آتھر. باہر کی دنیا میں اکثر وہ لاسٹ آتھر ہو. میری پبلیکیشن آخان یونیورسٹی کے اندر یہی اسٹینڈرڈ ہے کہ PhD کی اسٹوڈنٹ گاٹ ٹو بی, PhD اسٹوڈنٹ نہ بھی ہو, ریسرچ گرانٹ ہے اس کے اندر ریسرچ ایسوسیٹ ہے, تو جتنی ریسرچ ایسوسیٹ ہے تو وہ جو ہے وہ اپنا فرسٹ آتھر ہوگا. اور جو گرانٹ کا جو ہیڈ ہے جس نے گرانٹ جنریٹ کیا ہے وہ کورسپونڈنگ آتھر ہوگا. تو کورسپونڈنگ آتھر کی جو ہے رسپانسبلٹی بھی سب سے زیادہ ہے اور اس کا ویٹیج بھی ہے, امپورٹنٹ ہے مطلب اپنا باہر کی دنیا میں. ہمارے یہاں میں نے کئی یونیورسٹیز میں دیکھا, کئی سینئر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنا نام اپنا فرسٹ آتھر ڈال دیتے ہیں. تو وہ سم ہاؤ ہمارے کلچر میں یہ ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ شاید فرسٹ آتھر از دی ون, کہ اسی کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا. تو یہ کلچر جو ہے اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم نے سر اس کے علاوہ کو آتھرز کتنے ہو سکتے ہیں؟
میں وہ بھی بتاتا ہوں. وہ کو آتھر جو ہیں پی ایچ ڈی تھیسس میں تو 2-3 ہی ہوتے ہیں, مطلب اپنا ایک تین لوگوں کی پی ایچ ڈی کی اس کی کمیٹی ممبر ہوتی ہے, لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بعض اوقات جو ہیں وہ کو سپروائزر نہیں ہے. بعد کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ بعد کا 6 ماہ کے لیے ایک پروگرام ہے امریکہ میں چلا گیا. ہمارے پاس کسی اس یونیورسٹی میں اس ریسرچ فیسلٹی نہیں ہے اس پرٹیکولر کمپوننٹ کی, وہ کسی دوسری لیبارٹری میں چلا گیا, امریکہ میں چلا گیا 1 سال کے لیے, 6 ماہ کے لیے پوسٹ آؤٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ اگر 1 یا 2 لوگوں نے اس کی ہیلپ کی ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. تو اس کے اندر میکسیمم کی جو ہے وہ لمٹ نہیں ہے, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, ایز لانگ ایز وہ جسٹیفائی کیا ہوا ہو ایچ آتھر نے. میں نے ابھی کوئی پچھلے ہفتے ایک پی ایچ ڈی تھیسس میں نے ریویو کیا یونیورسٹی آف شارجہ کا, ایویلیویٹ کیا پی ایچ ڈی تھیسس. اس کے اندر جو پیپر تھا اس کے اندر 10 پبلیکیشن تھی, مطلب 10 کو آتھر تھے, لیکن وہ پیپر ایک پیپر جو تھا ہمارے کئی 5 پیپر کے برابر تھا. مطلب اتنا اس کے اندر ڈیٹا تھا, مطلب لارج نمبر مطلب اس کے اندر ڈیٹا, تو مختلف جگہوں پہ کام کیا ہوا. تو اس میں اندر 10 پیپر 10 آتھر تھے, بٹ ایچ ون ہیڈ جسٹیفیکیشن, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مٹیریل تھا. تو اصل 3 ہوں یا 4 ہوں, دس از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ رول از کہ اس کی مورل جسٹیفیکیشن ہو کہ ایچ ون ہیز کنٹریبیوٹیڈ. تو یہ کمپوننٹ وہ آ گیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھی ہمیں اس پلیٹ فارم سے بھی اور ہر پلیٹ فارم سے بھی یہ ہمیں ایک امپورٹنٹ رول ہے آتھرشپ کا, کہ فرسٹ آتھر از ناٹ نیسیسریلی دی موسٹ امپورٹنٹ آتھر. تو ہمیں جو سینئر آتھر ہیں ہمارے جو ہیں ان کو کورسپونڈنگ آتھر, اسی لیے جو ہم نے نئی پالیسیز بنائی ہیں, میں اپنا ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسرشپ ہے, میریٹوریس پروفیسرشپ ہے, اور پروفیسر ایمریٹس ہے, اس کی ہم نے ریویژن کی ہے. میرا رول تھا اس کے اندر, میں نے اس کو ایڈوائزری رول تھا اس میں اندر. میرا ایکسپیرینس ہے ریسرچ سپرویژن کا سارا. تو ایچ ای سی لیڈرشپ واز کائنڈ انف کہ انہوں نے مجھے یہ رول دیا کہ آپ اس کو سپروائز کریں سارے اس پروسیس کو اپنا. تو اس کے اندر ہم نے یہ کمپوننٹ ڈال دیا, کورسپونڈنگ آتھر کا کمپوننٹ ڈال دیا, کہ اتنے پیپر ایز اے کورسپونڈنگ آتھر ہوں. مطلب یا کورسپونڈنگ آپ کے ٹوٹل پیپر اتنے ہیں, ساتھ یہ بھی لکھیں کہ کورسپونڈنگ آتھر کتنے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ انڈائریکٹلی پتہ چلے گا کہ وہ اگر کسی کے 500 پیپر ہیں اس میں سے صرف 10 میں وہ اپنا کورسپونڈنگ آتھر ہے, تو باقی پیپر جو ہیں وہ ایسے سارے کیسے آ گئے ایسے. تو وہ جس میں وہ کورسپونڈنگ آتھر ہوگا وہ ایکچولی وہ یا فرسٹ آتھر ہوگا, تو اٹ از موسٹ لائکلی کہ اس کا اپنا جینوئن ہے, وہ گفٹ آتھرشپ ہونے کا چانس کم ہے جس میں فرسٹ آتھرشپ. تو ہم نے یہ کمپوننٹ ہم نے ڈالا کہ ہمیں یہ کہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے ہمیں ہر سٹیج پہ ہم نے اس کو پروپیگیٹ کرنا. دی موسٹ امپورٹنٹ آتھرشپ از دی ناٹ دی فرسٹ آتھر بٹ دی کورسپونڈنگ آتھر. اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. اکثر جو کئی سینئر آتھر ہیں وہ اپنے آپ کو کورسپونڈنگ آتھر نہیں کرتے, اسٹوڈنٹ کو کہہ دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ فیئر. یہ اسی وجہ سے پلیجرزم بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب کورسپونڈنگ آتھر کی رسپانسبلٹی اس کی ایک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ٹو میک شیور جتنے وہ آتھر لکھ رہے ہیں 1 2 3 4 10 انہوں نے کام پورا کیا ہوا. وہ جنرل جو ہے اس کورسپونڈنگ آتھر سے پوچھتا ہے کہ جسٹیفائی کنٹریبیوشن آف ایچ جرنل. اس میں وہ جھوٹ لکھتا, کیا لکھتا, کیا نہیں لکھتا. وہ سینئر آتھر ہوگا تو وہ رسپانسیبل ہوگا, مطلب اپنا. تو وہ ایک مینٹر جو ہے, مینٹر گاٹ ٹو بی اے کورسپونڈنگ آتھر. تو ہمیں یہ کلچر آہستہ آہستہ ہمیں پروموٹ کرنا. تو شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار دس asking this question. Thank you very much, sir. Today we had our second session on graduate education policy and the title was Governance of Doctoral Education. نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی پالیسی کے جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ایک ڈفرنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. تھینک یو سر سو مچ, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. تھینک یو. لیٹس اوکے.